आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता के एपिसोड में आपने देखा हम आपके सामने लेकर आए थे हमारा इस एपिसोड का मौजू, गुज़िश्ता के एपिसोड का मौजू माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। तो उसी मौजू को आज के इस एपिसोड में हम आगे बढ़ाते हैं। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, मैं तमाम देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूंगा वो कुछ देर के लिए अपने कामों को रद्द कर दें और हम आपके राय के मुंतज़िर हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लिखा हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने देखा माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें कि हमने बात की उन बातों का जिनको हमको ख़याल रखना है कि ये गलतियां हमसे हो रही हैं। बच्चों में तफरीक़ करना, एक की हिम्मत अफज़ाई करना, एक की हिम्मत अफज़ाई नहीं करना, उनके साथ ज़्यादती करना, उनकी बात को नहीं सुनना, उनकी शिकायत तवज्जो से नहीं सुनना, वो जो कहना चाहते हैं उनको उनके साथ अपनाइयत से वक्त नहीं गुजारना, उनको अपनाइयत का एहसास हम नहीं दिलाते, उनके अंदर क्या तब्दीली आ रही है हम उस बात पे हम नहीं गौर कर रहे, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी बातें हमने की थी आप हज़रात से। तो क़ब्ल इसके कि मैं फिर एक मरतबा गुजारिश करूँगा आज के इस एपिसोड का शुरू करूँ, मैं फिर तमाम दिखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ देर हमारे साथ शामिल हो जाएं। अब बात करते हैं औलाद की तरबियत के लिए हमारी क्या अहम ज़िम्मेदारी है, हमारी क्या क्या अहम ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। और ये वो अमल है, ये वो फ़र्ज़ अमल है जिसको हमको सारी ज़िंदगी करना है, जिसको हमको सारी ज़िंदगी हमको ये काम करना है। सारी ज़िंदगी 7 साल की उम्र से नमाज फ़र्ज़ है, नमाज हम पर फ़र्ज़ कर दी गई। आप देखिए, रोज़ा साल में एक मरतबा है, ज़कात साल में एक मरतबा निकालना है, हज साल में एक मरतबा है, दूसरी इबादतों का फ़र्ज़ सिर्फ़ साल में एक मरतबा है, मगर नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको हमको मरते दम तक करना है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। आज इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को नमाज का एहतमाम कराने की कोशिश करें, नमाज की आदी बनाएं। एक बड़ा ही मशहूर वाक़या इस हदीस के हवाले से मुझे याद आ रहा है। बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मुझे बड़ा याद आ रहा है। आपकी वालिदा ने आपकी नमाज की आदत को कुछ इस तरीक़े से आपकी नमाज को आपकी वालिदा मोहतरमा ने यूँ बरक़रार रखा, इस तरीक़े से आपको नमाज की आदत डलवाई, आज नमाज का एक तरीक़ा, नमाज के बारे में एक नमाज की अहमियत आपके दिल में उतारी। बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को शक्कर बहुत पसंद थी। आपकी वालिदा माजिदा का ये काम होता था, ये अमल था कि जब भी आप मदरसे से घर तशरीफ़ लाते तो वो नमाज के वक्त से पहले मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले के नीचे कुछ शक्कर पूड़ी में रख कर बांध के मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी। मेरी माओ, मेरी देखने वाली माओ बहनों, मैं गुजारिश करूँगा कि ध्यान लगाएं, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद है।
اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے، ہمیں یہ پتہ ہے، اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے گی، ہم اگر اس بات کو ٹھان لیں گے تو ہمارے گھر میں بھی کل بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسی اولادیں ہوں گی، ہمارے گھر میں بھی کل جو ہے سو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جیسی اولادیں ہوں گی، ہمارے گھر میں بھی باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی اولادیں ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم کو ارادہ کرنا ہے۔ مائیں اگر ٹھان لیں تو ہمارے آنے والی قوم، ہمارے بچے ایسے نکلیں گے۔ تو ہوا یہ کہ آپ روزانہ ایسے کیا کرتی تھی، جانماز کے نیچے، مصلی کے نیچے مصلی بچھا کر پوڑی میں کچھ شکر رکھ دیا کرتی تھی۔ ایک دن ہوا یہ، آپ کسی کام کی وجہ سے گھر پر نہیں تھی اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچے، روزانہ کے معمول کے مطابق مصلی بچھایا اور نماز ادا کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو بڑی فکر لاحق ہو گئی، وہ گھر پر نہیں ہے، مصلی میں بچھا نہیں سکی، میں بھول گئی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مناجات کرنے لگی، دعا کرنے لگی، اے اللہ میرے بچے کا جو یقین تیرے ساتھ جڑا ہے، اللہ اس کو تو برقرار رکھ، اللہ اس کو تو برقرار رکھ، اللہ میرا بچہ جو نمازوں کا پابند ہوا ہے، اے اللہ اس کی مدد کر، اللہ اس کو ایسے ہی نمازوں کے پابندی برقرار رکھ۔ یہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آئے، اپنا نماز کی تیاری کی اور نماز سے فارغ ہو کر روزانہ کی طرح جیسے ہی مصلی اٹھایا، وہاں شکر تھی اور شکر لے لی۔ آپ کی والدہ ماجدہ گھر پہنچی اور بیٹے سے پوچھا کہ آج آپ نے نماز پڑھی؟ ہاں امی جان میں نے نماز بھی پڑھی اور آج میں نے شکر بھی کھائی ہے، آج کی شکر تو بہت زیادہ میٹھی تھی۔ اللہ اکبر۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے گھر کو ایک نماز کا ماحول بنائیں، ہم ہمارے گھر میں ایک نمازوں والا ماحول بنائیں۔ اب اس دور میں یہ جو کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ سب سے بہترین دور ہے۔ بجائے اس کے مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، بجائے لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، پھر بھی ہم احتیاطاً اپنے بچوں کو گھر میں ہی نماز پڑھنے کا حکم دے رہی ہیں۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنا سکیں گے۔ نماز کی پابندی، نمازوں والا ماحول گھر میں ضروری ہے۔ صبح کو اٹھنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور صبح اٹھ کر جو یاد کیا جاتا ہے، مائنڈ فریش رہتا ہے، وہ یاد ہو جاتا۔ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ نماز کا اہتمام ہمارے گھر میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت قرآن، علم دین، دنیاوی علوم کے لیے تو ہم جی جان محنت کرتے ہیں۔ ایگزاموں کا ٹائم اگر آ جائے تو رات میں ہم 2 بجے تک بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر صبح فجر سے پہلے ہم ان کو نیند سے بیدار کرا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اٹھو ایگزام ہے تمہارا آج، فائنل ایگزام۔ مگر ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، اللہ کا منادی ہم کو آواز دے رہا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بڑھ کر ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے نمازوں کا ماحول بنانا، نمازوں کا عادی بنانا، نمازوں کا گھر کے اندر ماحول بنانا۔ کیسے ہمارے گھر میں نمازوں کا ماحول بن جائے؟ جہاں ہم فکر کرتے اگزامز کی، اسکولز کی، ہر چیز کی جہاں ہم فکر کرتے، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی بھی فکر ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا تو اس قدر سختی کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا ہم سے کوئی بات شیئر ہی نہیں کرتا، ہمیں کوئی اپنی بات دل کی بتاتا نہیں، یا پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنا لاڑ پیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ ہماری کوئی بات مانتا ہی نہیں۔ محبت اور شفقت کے ساتھ تو ہم کو رہنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، مگر ایک معتدل انداز میں، ایک بیلنسنگ کے ساتھ، نہ اتنی زیادہ سختی کہ بچہ اپنی تکلیف آپ سے شیئر نہ کر سکے ڈر کی وجہ سے، نہ اتنا زیادہ لاڑ، نہ اتنا زیادہ چھوٹ، نہ اتنی زیادہ آزادی کہ بچہ نافرمان ہو جائے، نہ اتنی زیادہ چھوٹ، نہ اتنا زیادہ لاڑ کہ بچہ نافرمان ہو جائے
اور نہ اتنی زیادہ سختی ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں کہ بچہ ہمیں اپنی کوئی چیز بتانے سے ہچکچائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جب کبھی ادارے میں پی ٹی ایم ہوتی ہے تو جو بات بچے کو، کسی اسکول میں ہم اپنے بچوں کے پی ٹی ایم میں جاتے ہیں تو جو بات اپنے بچے کو اپنے والدین سے کرنی ہوتی ہے وہ والدین کے ساتھ نہیں شیئر کرتے۔ بچے اکثر وہ باتیں اپنے اسکول کے کلاس ٹیچر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ادارے کے اساتذہ، ذمہ دار جب اپنے ان کے والدین سے یہ کہتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو انہوں نے ہمیں بتائی نہیں۔ ذرا سوچیں اس بات کی طرف ہم ذرا سوچیں کہ ہمارا بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کو جاری رہیں گے۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ شخصیات ایسی جنہیں دیکھ کر آپ بھی متاثر ہوں گے، ان کی راہ پر آپ بھی چلنے لگیں گے، جو اپنے سفر حیات میں کبھی رکے نہیں، جو کبھی تھکے نہیں، وہ آگے بڑھتے ہی گئے اور کامیابی ان کے قدم چومتی گئی۔ ہم آپ سے ایسے ہی شخصیات سے ملاقات کرواتے رہیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پروگرام ایک سفر کامیابی کا۔ آپ کے اپنے اشرف ذیشان کے ساتھ صرف اور صرف سٹی انڈیا ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد میں حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتا ہوں سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں۔ وقفے میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ان کے مدرسے میں داخلہ کروایا گیا، کافی عرصے کے بعد وہ ایک دن اپنے استاد محترم کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ استاد، کافی دن ہو گئے، امی کی بہت یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک دن کے لیے میں گھر جا کر آنا چاہتا ہوں، ایک دن کے لیے میں گھر جا کر آنا چاہتا ہوں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم بڑے پریشان ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اگر میں اس بچے کو منع کرتا ہوں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر میں اس کو اجازت دیتا ہوں تو اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سے مناجات کرنے لگے کہ اللہ ایسی کوئی ترکیب میرے دماغ میں ڈال دے، ایسی کوئی بات میرے دماغ میں ڈال دے، ایسا کوئی راستہ بتا دے جس سے اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی نہ ٹوٹے اور اس بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو کھولا اور آپ کے دماغ میں ایک بات یہ آئی، آپ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دوں گا، مگر تم مجھ کو سبق سنا کر جانا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے اور استاد کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ سبق لیے اور اپنے درسگاہ میں پہنچے اور بیٹھ کر کتاب کھولی اور دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ یہ سبق یاد کرنا شام تک ناممکن ہے، اتنا زیادہ سبق اور وہ بھی شام تک یاد کرنا ناممکن ہے، اب کیسے یاد کیا جائے۔ اب یہ فکر میں اور یہ سوچ میں تھے کہ امی کی بڑی یاد آ رہی ہے اور استاد کا دیا ہوا سبق بھی اتنا زیادہ ہے کہ شام تک یاد کرنا مشکل لگ رہا ہے۔
استاد سے جا کے کہوں کہ اتنا سبق نہیں کچھ کم کر دیں، یہ بھی استاد کی بے حرمتی کے خلاف ہوگا۔ آپ نے بڑے احترام کے ساتھ کتاب کو رحال پر رکھا اور بارگاہ رب العزت میں دعا بجز ہو گئے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے اللہ، کافی دن ہو گئے میں نے اپنی والدہ کا چہرہ نہیں دیکھا، مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی کہ سبق اتنا زیادہ ہے کہ میرے لیے یاد کرنا مشکل نہیں، مگر اے اللہ، آپ تو سارے عالم کے پروردگار ہیں، آپ تو وہ ہیں جو دن کے بعد رات کو نکالتے ہیں، دن میں سورج کا نکلنا اور رات کا چاند کا نکلنا، اے اللہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں، اے اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے اور شام ہونے سے پہلے پہلے مجھ کو اس سبق کو یاد کرنے میں آسانی کر دیجئے۔ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد سبق یاد کیا اور استاد محترم کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ استاد مجھے سبق یاد ہو گیا ہے، مجھے سبق یاد ہو گیا ہے۔ تو استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے لاؤ۔ استاد تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ممکن نہیں ہے کہ اتنا سادہ سبق یاد ہو جائے۔ جب باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق سنانا شروع کیا اور وہ اختتام سبق پر ہی آ کر رکے، استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ تو کچھ اور ہی ہے، اس کا تعلق تو اللہ سے جڑ گیا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہے، اور باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے مدرسے سے نکلے، استاد کے ہاتھ کا بوسہ لیا، استاد نے آپ کو بوسہ دیا اور وہ گھر سے نکلے یہ سوچتے ہوئے، ایک ننھا سا لڑکا یہ سوچتے ہوئے اپنے مدرسے سے نکلے کہ آج گھر جاؤں گا، گھر جا کر امی کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا، گھر جا کر میں دروازے پر دستک دوں گا، کافی دن ہو گئے امی کو گلے لگائے، امی کے سینے سے لگ جاؤں گا، گھر جاؤں گا، دستک دوں گا، چھپ جاؤں گا، پھر امی دروازہ کھولیں گی، دھڑام سے امی کو ڈراؤں گا، امی مجھے خوشی خوشی گود میں اٹھائیں گی۔ یہ سوچتا ہوا ایک ننھا سا لڑکا اپنے گھر کی طرف نکلا۔ گھر پہنچے اور دستک دی، آواز نہیں آئی، پھر دستک دی، آواز نہیں آئی، پھر اس کے بعد باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی، امی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ امی میں آپ کا باعزید۔ پھر اندر سے آواز آئی، نہیں میرا باعزید تو یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ شرارت مت کرو، میرا باعزید تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ امی نہیں چاہتی کہ میں آؤں، کیوں کہ میں تعلیم کو حاصل کر سکوں۔ وہ لڑکا جو خوشی خوشی اپنے مدرسے سے نکلا تھا امی سے ملاقات کے لیے، اب وہ پھر واپس مدرسے کو ہو گیا، بڑے غم کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے واپس ہوئے۔ مدرسے کو جب پہنچے تو استاد محترم بڑے پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، بتا تو صحیح، تم تو نکلے تھے گھر کے لیے، ہوا کیا، پھر واپس کیوں چلے آئے، سب خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے استاد نے پوچھا تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چہرے کو اٹھایا، نمی آنکھوں کے ساتھ استاد کی طرف دیکھنے لگے۔ استاد نے آپ کو فوراً اپنی گود میں بٹھا لیا، اپنے امامہ کے ایک کنارے سے آپ کے چہرے کو صاف کیا، آپ کے آنسوؤں کو صاف کیا اور پوچھا کہ بیٹے بات کیا ہے بتاؤ۔ تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استاد میں تو یہاں سے نکلا تھا یہ سوچ کر کہ آج ایک رات امی کے پاس رہوں گا، امی کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا، مگر استاد میں جب گھر پہنچا تو امی نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، روتے ہوئے کہا۔ تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے پوچھا بیٹا تو مجھے ایک بات تو بتا، کہیں تو اپنی امی سے ناراض تو نہیں؟ تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں استاد میں اپنی امی سے ناراض تو نہیں ہوں، ہاں مجھے تکلیف بہت ہوئی ہے، میں رویا بہت ہوں، میں اپنی امی سے ناراض نہیں۔ استاد ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اگلی بار اس کے بعد اگر کبھی میں روؤں، بلبلاؤں، ضد کروں گھر جانے کی، تب بھی آپ مجھے اجازت مت دیجیے۔ اور ایک گزارش استاد آپ سے یہ ہے کہ سنا ہے کہ امی آج کل بہت بیمار رہنے لگی ہیں، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کر دیجیے تاکہ وہ اپنی حیات زندگی میں مجھے جو بنتا دیکھنا چاہتی ہیں وہ دیکھ لیں۔ پھر کیا تھا، ایک مختلف روایتیں ہیں، کہیں پر لکھا 16 سال ہے، کہیں پر 20 سال، کافی عرصے کے بعد وہ اپنے گھر گئے۔ ایک دن تہجد کی نماز کے بعد باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آرام کر رہے تھے، سنت کے موافق تہجد پڑھ کے آرام کر رہے تھے،
تو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے آ کر کہا کہ وہ نوجوان لڑکا جو تمہارے پاس ہے اس کو تم گھر جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اس کے ذریعے سے سارے عالم میں دین پھیلے گا۔ وہ خواب سے بیدار ہوئے، وضو کیا اور آ کر دیکھا تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز میں مصروف تھے۔ آپ بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ وہ نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں گھر جانے کی آج اجازت دیتا ہوں۔ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اپنے استاد کی پیشانی کا بوسہ لیا، ہاتھ کا بوسہ لیا اور ادارے سے نکلے، مدرسے سے نکلے۔ راستہ بھی وہی تھا، گھر بھی وہی تھا، مدرسہ بھی وہی تھا، مگر آج گھر جانے کا وقت کافی عرصے کے بعد، کم و بیش 16 اور 20 سال کے بعد کا وقفہ۔ گھر پہنچے اور دستک دی۔ پہلی ہی دستک میں باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ بیٹے تو آ گیا ہے، مجھے یقین تھا تو آئے گا، کافی وقت لگا دیا۔ وہ اپنی والدہ کے قدموں میں گر گئے۔ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور گھر کے اندر لے گئی، لے جا کر ان کو بٹھایا اور کہا کہ کچھ دیر بیٹھ جا، میں تجھے کھانا کھلاؤں گی، مگر اس سے پہلے میں اللہ پاک کے سامنے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھی، ایک چٹائی بچھائی پرانی سی، نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ سے دعا کرنے لگی، شکر ادا کرنے لگی، اے اللہ آپ نے میرے لخت جگر کو قبول فرما لیا۔ میری ماؤں، یہ تربیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو غور سے سنیں، بجائے موبائل فون اس کے ہاتھ میں دینے کے، بجائے موبائل فون اس کے ہاتھ میں دینے کے ہم اس کی بات سنیں، اس کے اندر کس چیز کی تبدیلی ہو رہی ہے ہم اس کو محسوس کریں۔ اس معاشرے کے بھروسے پر چھوڑ کر ہم بالآخر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوستانہ ماحول بنائیں تاکہ ہمارا بچہ ہم سے اس کی باتوں کو بے جھجک بلا تکلف شیئر کر سکے۔ میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم تمام کو جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو سعادت مند، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اولاد کو، ہم تمام کو اپنے والدین کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام، یہ ٹاپک ہمارا کیسا لگا؟ ضرور ہمیں اپنی رائے سے مستفید فرمائیں، ہم آپ کے رائے کے منتظر ہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند